ले जाने में कामयाब हो चुके हैं। तो यही चीजें जो दूसरों को बड़ी नजर आती हैं, बड़ी मुसीबतें नजर आती हैं, वो मुसीबत अपनी जगह मौजूद है, लेकिन मेरे नजदीक अब वो छोटी नजर आने लगी। अमीरुल मोमिनीन अपने दोस्त के बारे में फरमाते हैं कि माजी में मेरा एक दोस्त था। बड़ी प्यारी क्वालिटीज उसको बयान करते हैं। कहते हैं कि मेरी नजर में उसकी अजमत की दलील ये थी, वो इसलिए अजीम था मेरी नजर में, इसलिए कि दुनिया उसकी नजर में छोटी थी। चूंकि दुनिया उसकी नजर में छोटी थी, वो मेरी नजर में जो था वो अजीम था। तो ये जो हमारी इंटरनल वर्ल्ड है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि हम ये समझते हैं कि हमारी ताकत और तवानाई और कुव्वत और पावर जो है वो लिमिटेड है, जबकि स्पिरिचुअल इंसान जब बनता है इंसान, तो उसका मतलब, जब हम स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, तो इसका मतलब ये बताना है कि हमारे पास इतनी बेपनाह कुव्वतें मौजूद हैं, इतनी बेपनाह ताकतें मौजूद हैं कि हम उन ताकतों को समझते ही नहीं हैं, हम उनको हासिल ही नहीं करते हैं, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को किस तरह से एलिवेट कर सकें और फिर हम अपने आप को ट्रांसेंड कर सकें। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो बहुत तवज्जो तलब है, और वो ये है, अस्सलाम वालेकुम, वो ये है कि देखें, ये दुनिया जो है एक मादी दुनिया है, और मादी दुनिया मटीरियलिस्टिक एक वर्ल्ड है ये, और इसके मुकाबले में आपके पास भी एक मटेरियल एस्पेक्ट है, आपका मादी एस्पेक्ट। वो क्या है? वो आपकी बॉडी है। ये जो आपका जिस्म है, ये एक मादी जिस्म है ना, ये रूहानी जिस्म तो नहीं है, ये मादी जिस्म है। आपको इस दुनिया में रहने के लिए, ये दुनिया क्या है? एक मादी दुनिया है, मटीरियलिस्टिक है दुनिया। इस दुनिया में रहने के लिए आपकी बॉडी कब सर्वाइव कर सकती है? जब आप अपने आप को इस दुनिया जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसके साथ अपने आप को हम आहंग कर सकें, अपने आप को कंपैटिबल बना सकें। क्या वजह है? जब बाहर शदीद होती है, इसलिए कि आपकी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। जब बाहर शदीद सर्दी होती है तो आपको हीटिंग की जरूरत होती है, इसलिए कि आपकी जो बॉडी है उसका हम आहंग होना, उसका कंपैटिबल होना जो है वो जरूरी है। तो ये चीज इस दुनिया से मुताल्लिक है। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको अजाब कब महसूस होता है? जब आप शदीद गर्मी में हैं और आपके पास कूलिंग का इंतजाम नहीं है, जैसे बाज दूसरे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज के अंदर है, तो वहां ये चीज जो गर्मी है वो आपके लिए अजाब बन जाती है। ये सर्दी जो है ये आपके लिए अजाब बन जाती है। तो आपने महसूस किया कि अजाब कहते किसको है? अब गौर कीजिएगा, मैं कहां लेके जाना चाहता हूं कि अजाब कहते किसको हैं कि जब आप कंपैटिबल नहीं होते उस एनवायरनमेंट के साथ, तब आपको तकलीफ और अजियत फील होती है। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं, तो जो दुनिया हम जिसको फेस करेंगे वो उसको कहते हैं आलम बरज़ख। ये जो आलम बरज़ख है, इस आलम बरज़ख पर मैं बहुत से लेक्चर्स दे चुका हूं, लेकिन मुझे उसमें नहीं जाना। लेकिन आलम बरज़ख ये वो वर्ल्ड है जो आंखें बंद करते ही हमें उस दुनिया में जाना है। और 4 वर्ल्ड्स नहीं हैं, 3 दुनियाएं हैं, 3 आलम हैं। हमारे यहाँ ये समझते हैं कि एक कब्र है, और फिर आलम बरज़ख है, और फिर क़यामत है, और फिर ये दुनिया है। जबकि सिर्फ 3 दुनिया है, एक ये दुनिया और और जो कब्र जो दुनिया में बनती है, इसका ताल्लुक भी बराह रास्त आलम बरज़ख से है। तो 3 आपकी दुनिया है, ये दुनिया, आलम बरज़ख और वो क़यामत और आखिरत कि जिसके बारे में हमें नहीं पता कि वो कब आएगी। तो जब हम बरज़ख में जाते हैं तो बरज़ख भी एक दुनिया होगी। जैसे आप मिसाल अगर आप देखें, एक और वर्ल्ड है, जब आप ख्वाब देखते हैं तो ख्वाब में जिस वर्ल्ड में आप होते हैं वो आप गौर करें कि वो मटीरियलिस्टिक नहीं होती कंप्लीटली। कुछ ना कुछ मटीरियलिस्टिक उसमें चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। उसमें आप में बाज़ जगह लिमिटेशंस आपकी ख़त्म हो जाती हैं, जो आपकी इस दुनिया में लिमिटेशंस हैं। हो सकता है आप आराम से उड़ भी रहे हो वहाँ पे, हो सकता है कि आपका जो वजूद है वो लतीफ़ हो जाए, जितना यहाँ पर जैसे ठोस होता है, मादी होता है।
تو آپ نے دیکھا ایک نئی ورلڈ ہے جو خواب کو تشبیہ دی گئی ہے برزخ کے ساتھ بھی. تو اسی طرح جب آپ عالم برزخ میں جائیں گے یاد رکھیے گا تو وہ دنیا مادی دنیا نہیں ہوگی بلکہ وہ دنیا جو ہے وہ روحانی دنیا ہوگی, وہ اسپریچول ورلڈ ہوگی. تو جب ورلڈ جیسی ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ نے آپ کو اسپریچول وجود بھی دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو روح بھی عطا کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے جیسے اس دنیا میں آپ کے مادی بدن کا اس مادی دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے آپ کی روح کا اس عالم برزخ کی روحانی دنیا کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. سب بات پڑھ دیجیے. جو لوگ یہاں جو ہے شر کی زندگی گزارتے ہیں, جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں, جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں, جو جھوٹ بولتے ہیں, جو طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں, وہ جب اس دنیا سے جائیں گے تو وہ اس عالم برزخ کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو ہے وہ نیکیوں کی دنیا ہے, وہ روحانیت اور معنویت کی دنیا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہم دین میں پڑھتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز حرام ہے, یہ چیز مکروہ ہے, یہ ان سے آپ کی جو روح ہے وہ آپ اپنی روح کو کنسٹرکٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی روح جو ہے آپ کے ہر عمل سے اس کی ہر لمحہ تعمیر ہو رہی ہوتی ہے. آپ جو سوچتے ہیں اس کا اثر آپ پہ پڑتا ہے, آپ جو عمل کرتے ہیں اس کا اثر آپ پہ پڑتا ہے. تو یہ مجموعی طور پر جو آپ کی روح ہے اگر اس دنیا سے ہم آہنگ نہیں ہوگی تو وہاں آپ کو عذاب کا احساس ہوگا. لیکن اگر آپ نیکیوں کے ساتھ, اگر آپ اچھائیوں کے ساتھ, اگر آپ جو ہے وہ نیک اعمال کے ساتھ آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو وہاں پر کمپیٹیبل فیل کریں گے ان نعمتوں کے ساتھ جو اس دنیا میں ہوں گی. تو یہ بہت ضروری ہے جب ہم اسپریچول کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں اور اسپریچول گروتھ کی بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں, پھر میں آپ کو خواب کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا میں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں اور جو بھی آپ کے گولز ہیں آپ ان کو اچیو کرتے ہیں, اس کے لیے آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ کون سی چیز ہے جو ڈیسائسیو رول پلے کرتی ہے اس چیز میں کہ جس کے بعد آپ عمل کرتے ہیں؟ عمل تک پہنچنے کے لیے آپ کو کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے. وہ سٹیجز کیا ہیں؟ آپ یہاں تشریف لائے مجلس کے اندر, یہ جو آپ مجلس میں تشریف لائے اس میں آپ کتنے مراحل سے گزر کے آئے. سب سے پہلا مرحلہ تصور, پہلے آپ نے تصور کیا, آپ نے کنسیپچولائز کیا, اس کے بعد آپ نے اس کے بعد علم حاصل کیا, تصدیق کی اس کو آپ نے ایکنالج کیا, اس کے بعد آپ کے اندر شوق پیدا ہوا, اور اس کے بعد آخری چیز جو آپ میں پیدا ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ کا ارادہ, آپ کی ول پاور. یعنی آپ کا ارادہ جب آپ نے کر لیا اور آپ کا ارادہ شدید ہو گیا تو پھر وہ آخری چیز ہے جس کے بعد آپ عمل کی منزل پر پہنچتے ہیں. تو عمل آپ کا جب خراب ہوتا ہے تو اس کے پیچھے صرف ارادہ نہیں ہوتا, ارادے سے پہلے آپ کا علم, آپ کی نالج, آپ کی بصیرت, آپ کا تصورات, آپ کی سوچ, آپ کی اپروچ, وہ آپ کے بدن پر, وجود پر اثر کر رہی ہوتی, آپ کے ارادے کو بناتی ہے, یا وہ شر کی طرف ہوتا ہے یا وہ خیر کی طرف ہوتا ہے. اسی طریقے سے اس دنیا سے جانے کے بعد آپ سے عمل کی طاقت چھین لی جاتی ہے. بہت توجہ کیجیے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ سے عمل کی طاقت چھین لی جاتی ہے. کیوں چھین لی جاتی ہے؟ یہاں پر آپ کے پاس ایک چیز ہے جس کو آپ ارادہ کہتے ہیں. اگر ارادہ نہیں تو آپ عمل نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ اب آپ کے پاس ارادہ نہیں ہے. وہاں پر آپ ارادہ نہیں کر سکتے کہ جس کے بعد آپ عمل تک پہنچ سکیں. تو وہ چیز جو آپ کی ڈرائیونگ فورس ہے اس دنیا میں وہ آپ کا ارادہ ہے. جو چیز آپ کے لیے موٹیویشنل فورس ہے وہ آپ کا ارادہ ہے.
اور برزخ میں جو چیز آپ کے لیے ارادے کی جگہ ہوگی وہ آپ کا اس دنیا کا عمل ہے. جو آپ اس دنیا میں عمل کر رہے ہیں وہ عمل آپ کا ڈرائیونگ فورس بن جائے گا برزخ کے اندر. وہ آپ کا جو ہے وہ موٹیویشنل ایسپیکٹ ہوگا کہ اس کی بنیاد پر جو ہے آپ کو ہر عمل جو ہے آپ کا وہاں پر سامنے آئے گا. تو یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں. تیسرا نقطہ صلوات پر محمد و آل تیسرا نقطہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم جو بھی زندگی میں کچھ چیز سیکھتے ہیں جو بھی ہم اس میں ہماری اپنی فہم و بصیرت ہونی چاہیے. یہ وہ اسپرچول پرنسپلز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں دے کے جانا چاہتا ہوں, کیونکہ ان پرنسپلز کے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے ہیں. ہمیں یہ پتہ تو ہو کہ ہماری منزل کیا ہے, ہمیں پتہ تو ہو ہمارے گولز کیا ہیں, ہمیں معلوم تو ہم نے بڑھنا کس طرف ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ساری صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس فہم و ادراک ہونا چاہیے. یعنی فائنل ڈیسیجن کسی چیز کے غلط اور صحیح ہونے کا ہمیں خود اس قابل ہونا چاہیے. ہمارے پاس بصیرت ہو کہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور ہم اس فہم و ادراک ہم اس کا جو ہے وہ حاصل کر سکیں. اس لیے کہ یہ جو ہماری بلائنڈ اٹیچمنٹ ہے یہ سب سے زیادہ ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے. کہ ہم اندھی تقلید جو کرتے ہیں, جو ہم آنکھیں بند کر کے کسی ایک طرف چل پڑتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے اندر جو ہے وہ انسائٹ اور بصیرت اور حکمت جو ہے وہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. جبکہ یہ قرآن جو ہے, یہ قرآن اور معارف اہل بیت علیہ السلام, ان کی سب سے اہم ان کا جو کردار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں معرفت عطا کریں, ہمیں بصیرت عطا کریں, ہمیں آگاہی عطا کریں, ہمیں اویئرنیس عطا کریں, تاکہ ہم اس دنیا میں فہم و شعور کے ساتھ اور اخلاق اور تربیت کے ساتھ ایک صحیح انسان کے طور پر ہم زندگی گزار سکیں. تو یہ فہم و ادراک کا مسئلہ یہ کہ پھر وہی میں اس طرف جاؤں گا کہ قرآن کی تلاوت کر لی یا قرآن کو ریسائٹ کر لیا یا رمضان میں قرآن ہم نے ختم کر لیا یا ہم نے عشرے کی پوری مجالس کر لی یا ہم نے 20,000 مجلسیں سن لی, یہ ساری چیزیں ایک طرف. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں حکمت کا اضافہ کتنا, ہم میں فہم و ادراک کتنا پیدا ہوا, ہمارے اخلاق میں کتنی تبدیلی واقع ہوئی ہے. یہ وہ اصل چیز ہے. چاہے آپ نے صرف 4 مجلسیں سنی ہوں, لیکن جو نتیجہ آپ نے حاصل کیا ہے, جو آپ نے ریفلیکٹ کیا ہے, جو پاؤنڈر کیا ہے آپ نے قرآنی آیات کے اوپر. میں ابھی ایک بڑا عجیب ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ اکثر جو وینکوور جنرل ہاسپٹل ہے جو دنیا کے بہت بڑے اہم ہاسپٹلز میں سے ایک ہے, وہاں کا جو مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں مجھے اکثر پیشنٹس کو دیکھنے جانا پڑتا ہے اسپریچول اور سائیکولوجیکل سپورٹ کے لیے. تو ابھی کل کی بات ہے کہ ایک مسلم پیشنٹ, تعلق تو اس کا اہل سنت سے تھا لیکن سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تو اس مسلم پیشنٹ کے لیے مجھے بلایا گیا کہ اس کو جو دیکھنا ہے, اس کو شدید بائی پولر کی سچویشن تھی اس کی. تو میں نے تھوڑا اس کے ساتھ ٹائم لگایا تو میں حیران تھا کہ قرآن کی آیتیں وہ پڑھ رہا ہے اور اپنے اوپر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک رہا ہے, اور وہ دین اور مذہب کی اتنی انفارمیشن اس میں بھر دی گئی ہیں کہ وہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر. لیکن اس کو اگرچہ وہ مینٹل ہیلتھ کا ہے, میں بھی اس میں نہیں جاتا کہ کتنی اس کے اندر ہوا, لیکن اس میں جو بیسک فہم و جو چیز اس کو سکھائی گئی تھی وہ اس کو مینٹل ہیلتھ کے بعد بھی اس کے اندر موجود تھی. دیکھیں جو آپ میں ایک چیز ملکہ بن جاتی ہے نا, اگر آپ خدا نہ خواستہ مینٹلی ill بھی ہو جائیں تو تب بھی وہ چیز آپ کے اندر آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے, جب آپ کے وجود کا حصہ بن جاتی. تو آپ کو یہی بتایا گیا کہ آپ جو ہے وہ آیتیں پڑھے جائیں,
قرآن پڑھے جائیں, دعائیں پڑھے جائیں, پڑھ پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتے جائیں, لیکن آپ کو دنیا میں رہنے کا شعور کسی نے نہیں بتایا, آپ کو وہ اخلاقیات کسی نے نہیں بتائیں کہ آپ نے ایک صحیح انسان ہونے کی حیثیت سے اس معاشرے میں آپ نے فہم و شعور کے ساتھ آپ نے ایک عاقل اور بالغ انسان کے طور پر آپ نے اپنی, اب لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, آپ نے اپنی اسپریچول ہیلتھ کا کیسے خیال رکھنا ہے. دیکھیں ایک مفہوم ہے جو ایران میں بہت اس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے اس وقت, میڈیکل سائنسز, میڈیکل یونیورسٹیز میں, اور میں براہ راست ان کے ساتھ جو ہے مستقل میرے لیکچرز اور ان کے ساتھ ہیں کہ اسپریچول ہیلتھ پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اسپریچول ہیلتھ میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ انسان اسپریچولی اپنے آپ کو کیسے ہیلدی فیل کر سکتا ہے, مینٹلی اور اسپریچولی اپنے ویل بینگ کی طرف آپ کس طریقے سے جا سکتے ہیں. اب وہ میں نے اس کو کہا کہ تم مسلسل جو ہے مثلا موبائل سے کھیل رہے ہو, تو اس کو میں نے سمجھانے کی کوشش کی جتنا ایک مینٹل ہیلتھ کے شخص کے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں. ہر منٹ بعد میں نے اس کو کہا کہ جب تم پروفیشنل کے ساتھ بیٹھتے ہو, تمہیں پتہ ہے سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو سمجھ میں آ سکتی ہیں ان کو, لیکن کبھی زندگی میں کسی نے بتایا نہیں تھا, وہ ایٹیکیٹس کبھی بتائے نہیں تھے. تم یہ مجھے کہتے ہو کہ میں ان ساری دنیا کی مدد کرنا چاہتا ہوں, میں ہیلپ کرنا چاہتا ہوں میرے اندر. میں نے کہا یہ irrelevant چیزیں ہیں مثلا ساری. تو میں نے اس وقت محسوس کیا کہ اگر اسی قرآن سے ہمیں حکمت کی تعلیم دی جاتی, ہمیں فہم و ادراک کی تعلیم دی جاتی. اسی لیے جو بہت بڑا جو فاؤنڈر آف اسپریچول کیئر ہے, جو بوائسن اس کا نام ہے, اس نے باقاعدہ ثابت کیا کہ یہ مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مذہبی آپ کے جو عقائد ہیں اس میں آپ جو ہے وہ ڈس آرگنائز ہو جاتے ہیں, آپ کی تھاٹس ڈس آرگنائز ہو جاتی ہیں, آپ کے جو عمل ہے وہ ڈس آرگنائز ہو جاتا ہے, جس کے نتیجے میں آپ مینٹل ہیلتھ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. ابھی میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. تو اس وقت میں نے یہ فیل کیا کہ اس نے جو اس کو ذاکرین نے, علماء نے, جو مسجدوں میں اس نے سیکھا, اس پر یہ پوری اس کی مہارت ہے, لیکن جو بیسک ایٹیکیٹس ہیں جس کو فہم و شعور کہتے ہیں وہ کبھی اس کو جو ہے وہ نہیں بتایا گیا. تو اسی طریقے سے مثلا یہ بڑا دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. ابھی اس سے پہلے ایک دن پہلے ایک ہمارا شیعہ نوجوان, اس کو UBC کے مینٹل ہیلتھ میں جب میں اس کے پاس گیا, اس کو میں نے دیکھا, تو اس نے کہا کہ خدا جو ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ میڈیسن جو ہے یہ حرام ہے کھانا, یہ جو دوا ہے اس کو حرام ہے کھانا, اور میں تو نہیں کھا رہا اسی لیے. اب مجھ سے یہ بات کر رہا ہے. تو کبھی ڈیمین کے بارے میں, شیطان کے بارے میں, اچھا وہ شیعہ لڑکا, تو میں نے اس کو کہا کہ مثلا میں امام بھی ہوں اور ریلیجیس اسکالر بھی ہوں, تو میں تو میڈیکیشن لیتا ہوں, میں تو ہمیشہ دوا کھاتا ہوں. تو پھر بات چلتی رہی, میں تفصیل میں نہیں جانا تھا, لیکن میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. یہ جو ہم سطحی قسم کی جو دینداری ہے نا ہماری, یہ ہمیں مصیبت کے وقت ہماری مدد نہیں کرتی. یہ عام حالات میں ہو سکتا ہے ہماری مدد کریں, لیکن کرائسس کے وقت ہماری مدد نہیں کرتی. جب تک ہم سالڈ ایجوکیشن حاصل نہ کریں, جب تک ہم صحیح فہم و ادراک دین کا حاصل نہ کریں, یہ ہمیں دوسری اسپریچول ویل بینگ اور اسپریچول ہیلتھ میں ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اور پھر تیسرا جو پرنسپل میں دینا چاہتا ہوں آہستہ آہستہ اختتام کی طرف, وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اور پرابلم بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائٹی ہے. ہم ہمیشہ دوسروں کے جو ہمارے بارے میں دوسرے جو ججمنٹ پاس کر رہے ہیں, ہم ہمیشہ ان کی بیس پہ زندگی گزارتے ہیں. دیکھیں آپ نے نوٹ کیا, فلاں ہمیں کیا کہے گا, فلاں ہمارے ساتھ جو ہے کیا ہوگا, اور اگر ہم نے ایسا کیا تو اس کی نظر ہمارے بارے میں کیا ہوگی. یہ چیز ہے جس کی وجہ سے دو سوسائٹیز کے درمیان ہم گھرے ہوئے ہیں اس وقت. ہم جب امریکہ میں ہیں اور جب ہم کینیڈا میں ہیں, ایک تو انتہائی انڈیویجولسٹک سوسائٹی ہے کہ جس میں صرف اور صرف ذات کو دیکھا جاتا ہے, جس میں صرف اور صرف اپنے نفع کو اور اپنے بینیفٹ کو اور اپنے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے. یہ ایک ایکسٹریم سائیڈ ہے.
اور دوسری ایکسٹریم سائڈ جو ہے وہ ہے جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہماری انڈیپینڈنٹ لائف ہی نہیں ہے، ہماری لائف ڈیپینڈ کر رہی ہے دوسروں کے اوپینین پر، دوسرے ہمیں کیا کہتے ہیں، دوسرے ہمیں کیسے جج کرتے ہیں۔ تو ایک اسپریچول شخص جو ہے اس کے اندر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے، نہ وہ حد سے زیادہ انڈیویجولسٹک ہو کہ اس کو دوسروں کی پرواہ نہ ہو اور دوسروں کے فائدے کو نہ دیکھیں، اور نہ وہ اتنا انٹر ڈیپینڈنٹ ہو کہ جس کی وجہ سے اب دیکھیں اب اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے، میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ تیسری مثال میں آپ کو مینٹل ہیلتھ سے دے رہا ہوں، اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عام حالات میں ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا، اور شاید ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کمیونٹیز میں ہولناک کیسز پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ہینڈل نہیں کر پاتے اپنے کیسز کو، کیونکہ ہماری دینداری سپرفیشل ہے، کیونکہ ہماری دینداری سطحی ہے اور لٹرل ہے۔ ہم نے کبھی دین کی معنویت اور روحانیت اور اسپریچول لیول کے اوپر ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اب فرض کرتے ہیں کہ ہم ایک ینگ ایرانین جو ہے لیڈی کہ جو شدید مینٹل ہیلتھ، اور ابھی میں اس کو اسپریچول کیئر اور سائیکولوجیکل پرووائڈ کرتا تھا، تو فائنلی وہ اس کو ہم نے ایران بھجوایا تاکہ اس کو اپنی فیملی کی سپورٹ مل سکے۔ تو اب میرا رابطہ اس کی فیملی سے ہے، اس کی سسٹر سے ہے، تو اس نے مجھے بتایا کہ اس نے میڈیکیشن لینا چھوڑ دی ہے، جس کی وجہ سے اس کی اپنی شادی کا پروگرام تھا کہ جس میں کہا کہ ہمیں اس نے اتنا بے عزت کیا ہے شادی کے اندر، اور پھر اس کو پھر مینٹل ہیلتھ وہاں کے ڈپارٹمنٹ میں ڈالا، جس کی وجہ سے ایک اسٹگما جس کو کہتے ہیں نا ہماری سوسائٹی میں اسٹگمیٹک سوسائٹی ہو جاتی ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ شدید سٹریس میں ہے، وہ فیملی شدید کرائسس میں۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے ان کو یہ پھر بتایا، میں نے پرووائڈ کی اسپریچول کیئر، میں نے کہا کہ اس کی وجہ یہ کہ آپ کی ساری توجہ یہ ہے کہ دوسرے آپ کو کیسے جج کر رہے ہیں، دوسرے آپ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے ان کی بہن جو ہے وہ اس طرح سے ہے، وہ مینٹلی طور پر ill ہے، اور وہ جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو ہے اس کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں سوسائٹی کا ڈر لگتا ہے اس کا۔ تو دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر یہی سوسائٹی آپ اپنی اپروچ چینج کریں، اگر آپ واقعاً آپ ایکسیپٹ کر لیں، ایکسیپٹ بھی تو کرنا چاہیے نا انسان کو، ایک اسپریچول انسان وہ ہوتا ہے جو ریالٹیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، جو حقائق کو اپنی زندگی میں ایکسیپٹ کرتا ہے۔ یہ جو ایکسیپٹ نہ کرنا ہے اس سے بھی ہمارے اندر جو ہے وہ کرائسس میں ہم چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے پھر ہم اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر مجھ جیسے انسان کی زندگی میں کچھ اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو میرے لیے اس کو آسان ہے ہینڈل کرنا، اس لیے کہ دوسروں کو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ یہ کہ ہماری جو کمیونٹی ہے وہ یہ جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے کہ دوسرے کیا اوپینین رکھتے ہیں ہمارے بارے میں، دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، تو اس سے ہمیں فیل ہوتی ہے انسلٹ، ڈس ریسپیکٹفل ہونا، اور شیم، یہ جو شرم جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ امبیرسمنٹ، یہ امبیرسمنٹ یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری زندگی میں، ایک پراؤڈ جس کی وجہ سے ہم اپنی بے عزتی فیل کرتے ہیں اس طرح سے، اور ایک شرم محسوس کرنا، یہ دونوں کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ اپنی ایکسیسو میں چلی جائیں، یعنی اپنی ایکسٹریم پہ چلی جائیں، تو یہ ہے جو ہمیں خطرناک حد تک ہمیں جو ہے کرائسس سے دوچار کرتی ہے، اور شدید ہمیں ڈسٹریسفل اور ہمیں سٹریس میں لے کے جاتی ہے۔ تو یہاں پر آ کر بہت ضروری ہے کہ ہمارا جو رول ہے کمیونٹی میں، میرے پاس آپ سوچ نہیں سکتے کہ مختلف کمیونٹیز سے جو مجھے خواتین مرد جو مجھے شکایات ملتی ہیں وہ یہ کہ ہماری کمیونٹی کو جب کسی کی تکلیف کا علم ہوتا ہے تو وہ اور زیادہ جو ہے اس کو ٹیز کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اس کو سپورٹ دے سکیں۔ دیکھیں ہمارا جو بیہیویئر ہے وہ سپورٹیو ہونا چاہیے، اور سپورٹیو بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرا شخص آپ کے سامنے اپنے درد کو بیان کر سکے، اپنے درد کو چھپائے نہ، اپنے درد کو سپریس نہ کرے، بلکہ آپ کے سامنے اس کو بیان کرے، اس لیے کہ آپ نے اس کو سیف سپیس پرووائڈ کی ہے، اور جب وہ اپنے درد کو بیان کرے گا تو اس سے اس کو آرام و سکون ملے گا۔ اسے اس کو سرا پڑھ دیجئے گا۔
ایک چیز ہے مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے کمیونٹی میں جانا چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ انہیں اور اذیت کا شکار ہوتے ہیں اور تکلیف کا شکار ہوتے ہیں. یہ ایسا انسان کیسے بن سکتا ہے جو ہمیشہ دوسرے کے دکھ درد کو دور کر سکے؟ صرف اپنے دکھ درد کو دور کرنا نہیں، صرف اپنی تکلیف کو دور کرنا نہیں، بلکہ یہ تڑپ پیدا کرنا کہ کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ میں دوسرے کی مشکل کو دور کر سکوں، دوسرے کی تکلیف کو دور کر سکوں. یہ ہے وہ چیز جس کو ہم اسپرچول گروتھ کہتے ہیں، جس کی طرف جو ہے ہمارے لیے بڑھنا ضروری ہے. آخری نقطہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، انشاءاللہ کچھ میں کل کی مجلس میں بیان کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہونے والی ہیں، چینج ایبل ہیں، اور کچھ چیزیں ہماری جو ہے وہ ان چینجیبل. ہماری زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اب تبدیل نہیں ہو سکتی، اور جو چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہمیں کسی لیول پر یہ پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی میں یہ والی مصیبت، یہ والی مشکل جو ہے یہ ان چینجیبل ہے، انویریبل ہے، یہ تبدیل نہیں ہوگی، تو ہمیں اس کے سامنے سر جھکانے کا طریقہ آنا چاہیے، ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس میں اپنے آپ کو کمفرٹ کے لیول پر لے جانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ جس چیز نے تبدیل نہیں ہونا اور جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھیں اسپرچول گروتھ کی جب ہم بات کرتے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ایکسٹرنل ورلڈ کو آپ ہمیشہ تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کی باہر کی دنیا میں جو بہت کچھ ہو رہا ہے وہ بہت کچھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو غم ہوتا ہے، آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ پر ظلم کیا جاتا ہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. آپ اپنی سراؤنڈنگز کو، اپنی ایکسٹرنل ورلڈ کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. جس چیز کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں وہ اپنی اندرونی دنیا کو تبدیل کر سکتے ہیں، وہ اپنی انٹرنل ورلڈ کو تبدیل کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی انٹرنل ورلڈ کو تبدیل کر لیں گے تو ایکسٹرنل ورلڈ کو آپ پرسپیکٹیو آپ کا چینج ہو جائے گا. وہی چیز جو آپ کو مصیبت نظر آتی تھی وہ آپ کو لذت نظر آئے گی، وہ آپ کو اچھی چیز نظر آئے گی، اس میں آپ کو کمفرٹ فیل ہوگا. سبات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. یہ جو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے زندگی میں یا ہمیں غمی محسوس ہوتی ہے زندگی میں، قرآن ہمارے سامنے ایک پرنسپل رکھتا ہے. قرآن کے اسپرچول پرنسپلز امپورٹنٹ ہیں. چلو میں وقتاً فوقتاً اس کو بیان کروں گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ جب تمہیں خوشی ہو تو خوشی سے پاگل مت ہو جاؤ، جب تمہیں غمی ہو تو اتنا غم مت کرو کہ تم جو ہو حد سے زیادہ غم کرنے لگو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک خطرناک راستے کے اوپر لے جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل ہے جو قرآن دیتا ہے. اور پھر خوشی جب ہوتی ہے تو ایک اس کے ساتھ ایک اور صفت آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس خوشی کو انسان دائمی سمجھنے لگتا ہے، اس کو پرماننٹ سمجھنے لگتا ہے، اس کو کانسٹنٹ سمجھنے لگتا ہے. کوئی بھی آپ کی اچیومنٹ ہوتی ہے، کوئی خوشی ہوتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے قرآن کی آیت کے کانٹیکسٹ میں بیان کروں گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی ہمیشہ رہنے والی، جس کی وجہ سے آپ ایروگنٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ میں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اخلدا الی الارض، کہ اس شخص نے قرآن ہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو زمین سے جو ہے اپنے جوڑ دیا ہے، اپنے آپ کو زمینی بنا دیا، آپ نے میٹیریلسٹک آپ نے بنا دیا ہے. تو اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ خوشی کسی وقت بھی ختم ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان ایام کو تداول الایام، میں ان ایام کو گھماتا رہتا ہوں، میں حالات کو بدلتا رہتا ہوں، میں ایک جیسے حالات نہیں رہنے دیتا. آج تمہاری زندگی میں خوشی ہے تو کل تمہاری زندگی میں غم بھی ہوگا، آج تمہاری زندگی میں غم ہے تو کل تمہاری زندگی میں خوشی بھی ہوگی. یہ ہم اسی طرح ان ایام کو گھماتے رہتے ہیں ان لوگوں کے درمیان. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. اسی طرح غم، جب ہم کسی غم سے دوچار ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دائمی ہے.
اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ نہیں ہر چیز اس دنیا میں ختم ہو جانے والی ہے، چینج ایبل ہے، تو اس سے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، اس سے آپ کے اندر جو ہے وہ اسپریچویلٹی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ اسپریچول گروتھ میں یہ سارے عوامل جو ہیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں کہ جتنا ہم ظاہر اور باطن کو کم کریں گے اپنی زندگی میں، اتنا ہم اسپریچول ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنا ہم ظاہر ہمارا اچھا ہوگا اور باطن برا ہوگا، دوسرے کو ہم اچھا شو کریں گے اپنے آپ کو، لیکن باطن ہمارا فاسد ہوگا، اتنا ہی ہم جو ہے نان اسپریچول ہوں۔ ایک اسپریچول انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کے ظاہر اور باطن کے درمیان یا تو بالکل فرق نہ ہو یا بڑی معمولی نوعیت کا جو ہے فرق ہو۔ یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے اندر اس اسپریچولیٹی کو جو ہے گرو کر سکیں اور اس کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکیں۔ عزیزان محترم، بس اپنی گفتگو کا میں آج یہاں پر ختم کرنا چاہوں گا، اور محرم کی آج چاند رات ہے، پہلی محرم کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس غم اور اس سوگ کو جو آپ 10 دن امام حسین علیہ السلام کے غم میں، اللہ تعالیٰ آپ کے آنسوؤں کو قبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم اس کا جو ہے وہ عطا فرمائے۔ ہم آج ایک ایسی ہستی کا دوبارہ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کا سفیر ہے، اور جس کی عظمت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ پیغمبر علی کو بلا کر کہتے ہیں کہ یا علی، تمہارے مسلم کا جو بیٹا ہے، یہ جو عقیل کا جو بیٹا ہے، یہ تمہارے بیٹے کی محبت میں قتل ہو جائے گا، تمہارے بیٹے کی محبت میں اپنے شہید ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں پیغمبر کے۔ الفاظ یہ نہیں ہے کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ نیک راستے پہ چل کے جو ہے اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اللہ کے راستے پہ۔ عجیب لفظ استعمال کیا ہے، تمہارے بیٹے کی محبت میں شہید ہو جائے گا۔ یہ محبت، اور پھر اس سے بڑھ کر کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ اگر ہم غور کریں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو خط لکھا، جب انہیں کہا کہ تم کوفے جاؤ میرا سفیر بن کے، اس خط کے الفاظ بڑے عجیب ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے۔ امام حسین مسلم کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے کہ جو میرا مورد اعتماد ہے، یہ وہ ہے کہ جس پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں، جس پہ میں اعتماد کرتا ہوں۔ صرف یہ نہیں کہا کہ مسلم جیسا طاقت اور بہادر، شجاعت کا یہ عالم تھا کہ زیارت پڑھیں اٹھا کے اس میں کہا کہ سلام ہو اس پر اور جن کو جو ہے اصحاب بدر سے تشبیہ دی گئی۔ اصحاب بدر کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ جو طاقت اور شجاعت کا ثبوت انہوں نے دیا، اور جو توکل کا لیول ان کا تھا وہاں پر، اس سے تشبیہ کس کو دی؟ مسلم بن عقیل کو، کہ ان کے ساتھ شباہت دی، کہا کہ وہ کہ جس پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ لیکن امام حسین سب کو جانتے تھے علم غیب سے، کسی جگہ مسلم کو یہ نہیں کہا کہ مسلم اگر تمہیں اس راستے میں موت کو بھی آغوش میں لینا پڑے، موت کی آغوش میں بھی جانا پڑے، تو تم چلے جانا اور میرے راستے میں قربان ہو جانا۔ حسین نے کہیں مسلم کو یہ نہیں کہا، لیکن یہ مسلم کی بصیرت تھی، یہ مسلم کا فہم و ادراک تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب میں باوجود اس کے کہ وہ کوفے سے نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے حسین کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ بس عزاداروں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جس وقت رات کی تاریکی چھانے لگتی ہے، نماز پڑھ کے جب مسلم باہر نکلتے ہیں تو ان کا کوئی بھی ان کو ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلم کے ساتھ جو سارے موجود تھے، اس خوف کی وجہ سے، اس لالچ کی وجہ سے اب مسلم تن تنا ہیں اور کوفے کی گلیاں ہیں، اور مسلم ان کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ لیکن مسلم کی تنہائی، اور پھر مسلم نے جو جنگ کی، میں یہاں پر کبھی دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں کہ کربلا کی جنگ ہمارے سامنے ہے۔ جب قاسم جنگ کے لیے گئے تھے تو اس تنہائی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم کی تنہائی کوئی معمولی تنہائی نہیں تھی، اس کی غریب الوطنی کوئی معمولی غریب الوطنی نہیں تھی، کہ جب قاسم گئے تو جانتے تھے کہ عباس دیکھنے والے موجود ہیں،
جب دوسرے علی اکبر گئے تو جانتے تھے کہ بابا دیکھ رہے ہیں، اور نو محمد گئے تو جانتے تھے کہ کائنات کی یہ ہستیاں ان کو دیکھ رہی ہیں، یہ خود ایک ان کے لیے سپورٹ تھی۔ لیکن مسلم تنہا تھے، اور مسلم جو ہے پھر انہوں نے کس طرح سے جنگ کی۔ تاریخ بتاتی ہے، ایک شاعر لکھتا ہے کہ اے مسلم تم اتنے، ترجمہ کر رہا ہوں اس کا، اے مسلم تم اتنے مظلوم تھے کہ کوفے کی کسی عورت نے تمہارے مرنے پر آنسو نہیں بہائے، تمہارے مرنے پہ کوئی عورت کوفے کی نہیں روئی، تم اتنے مظلوم تھے۔ لیکن یہ شاعر کہتا ہے کہ لیکن مسلم تمہارا مقام اس سے کہیں زیادہ بلند تھا کہ کوفے کی کوئی پست عورت تم پر آنسو بہاتی۔ خدا کی قسم تم تو وہ تھے، جب قافلہ حسینی میں تمہاری شہادت کی خبر پہنچی تو علی کی بیٹیوں زینب اور ام کلثوم نے تم پر آنسو بہائے اور تم پر گریہ کیا۔ بس عزادارو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص آیا ان میں سے، دشمنوں میں سے، کہا کہ تم روتے کیوں ہو جب تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا؟ کہا میں اپنی ذات پر نہیں روتا، میں اس غریب نینوا پر روتا ہوں کہ جو تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف آ رہا ہے، میں اس کے اوپر آنسو بہا رہا ہوں۔ عزادارو، پھر ان دو افراد نے امام حسین کو خبر دی کہ کوفے سے کیا خبر لائے ہو۔ انہوں نے کہا کہ مولا ہم نے یہ دیکھا کہ مسلم اور ہانی کی لاش کو رسیوں سے پاؤں کو باندھ کر کوفے کی گلیوں میں کھینچا جا رہا ہے، بس مولا نے یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ اپنا امامہ اتارا، خیمے میں گئے، مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچی نے کہا کہ چچا آپ تو اس طرح ہاتھ رکھ رہے ہیں جس طرح کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا جاتا ہے، بس میں کہوں گا کہ یا حسین آج آپ مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، لیکن کل کو آپ کی ننھی سکینہ کوفے اور شام کے بازار ہوں گے اور شمر کے تماچے ہوں گے، نوکے نیزہ پر آپ کا سر ہوگا اور زینب کی دعائی ہوگی، بھیا مجھ پہ صبر ہے، مجھ سے بات نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن ان بچوں سے بات کرو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Ya Hussein, 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 Ya Hussein. عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، جب شام سحر فاطمہ زہرا تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، علی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، علی پہرے پہ ستمگار کھڑا ہے، کیسے تیرے لاشے پہ سکینہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے، زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے،
وقت اٹھایا نہ گیا لاش جواں کا، شہ اس گھڑی اکبر سے زیادہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے، عباس تیرا حق ہے زمانہ تجھے روئے۔ یا حسین Ya Hussein, 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 Ya Hussein. یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ فرش عزائے سبت نبی تا محشر بچھا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے جاتے اور اس سے سوا رہے، کتنے ہی اٹھے ظلمت کی گھٹا، کتنی ہی اٹھے ظلمت ہو، کتنی ہی تاریخ بدا ہو، کتنی ہی تاریخ بجھنے نہیں پائے شمع ادا، خود مٹ گئے بانی ظلم مگر ہم اہل ازار ہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، ایک نسل ہٹے ایک نسل بڑھے، ایک نسل ہٹے ایک نسل، ایک شمع بجھے ایک شمع جلے، ایک شمع بجھے ایک شمع، شبیر کا ماتم ہوتا رہے، شبیر کے در سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، کٹتے رہیں سر لٹتے رہیں گھر، کٹتے رہیں سر لٹتے رہیں، دھاتی رہے دنیا ظلم مگر دھاتی دنیا ظلم، چھوٹے نہ کبھی شبیر کا در، شبیر کے در سے عالم کا ہر گوشہ سجا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ماتم صدا رہے اور اس سے سوا رہے، یہ ظلم و ستم یہ جوہر جفا، یہ ظلم و ستم یہ